बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भारत की तरफ से एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। पहलगाम के अंदर जो वाक़या पेश आया उसकी जो तस्वीर इब्तदाई तौर पर मंजर आम पर लाई गई वो बहुत बड़े सवालिया निशान छोड़ती हैं। एक लम्हे को मान लिया जाए कि उनका नुकसान हुआ है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे, 3 बजे के राउंड अबाउट ये वाक़या पेश आता है। 3-5 पे जो पहली ट्वीट या पहली खबर मंजर आम पे आती है, सीधे का सीधा इशारा पाकिस्तान की तरफ कर दिया जाता है और पाकिस्तान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है। LOC से यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से जो 400 किलोमीटर अंदर का इलाका है, वहां पर जाके दरअंदाजी हुई और इल्ज़ाम सीधा पाकिस्तान पे। एक लम्हे को मान लें कि आपने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया और पाकिस्तान ही इसके अंदर मुलव्वस है। मेरा बतौर पाकिस्तानी एक सवाल है कि ऐसे वक्त के अंदर के जब पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तान में लाने की तगोदो कर रहा हो, ऐसे वक्त के अंदर के जब बलूचिस्तान के अंदर माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से तगोदो हो रही हो, ऐसे वक्त के अंदर के जब पाकिस्तान अंदरूनी सरमायाकारी के लिए बैरूनी सतह के ऊपर मुस्तहकम होने की हो, दुनिया को पैगाम दे रहा हो, तो पाकिस्तान को क्या जरूरत आन पेश हुई कि वो भारत के अंदर दरअंदाजी करके बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी साख को मजरू करे और वो जो सरमाया पाकिस्तान में आने की तगोदो हो रही है उसका रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद कर ले। एक अच्छा प्लॉट था जो गढ़ा गया ऐसे वक्त में कि जब JD वेंस का भारत आना था, ऐसे वक्त में कि जब मोदी का दौरा सऊदी अरब था। आपने अच्छा प्लॉट बनाया, अच्छी कहानी बनाई, लेकिन वो कारगर किसी तौर पे साबित नहीं होती दिखाई दे रही। उसके लिए प्लॉट अच्छा बनाया जाता है, खाका अच्छा बनाया जाता है। अब आप उसके ऊपर सिंतास मुआहिदे की रूगर्दानी के हवाले से इकदाम उठाएं, आप वाघा बॉर्डर की बंदिश के हवाले से बात करें, आप पाकिस्तानियों को वहां से बेदखल करने की बात करें, आप इधर अपने जो भारतीय लोग हैं एम्बेसी के अंदर उनको वापस बुलाने की बात करें। जितना हो सकता है कर लीजिए, लेकिन क्या ये सच साबित हो पाएगा? क्या इससे साख पाकिस्तान की मजरू हो पाएगी? एक बुनियादी सवाल है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझ, कल से जो भारतीय मीडिया चीखता रहा, हमने इब्तदाई तौर पे बात की उस पर, आज जो वहाँ से एदाद शुमार या वहाँ से इत्तलात आ रही हैं, क्या कामयाब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर पोस्टमार्टम करते हैं इनका ना जी। मैंने आज बड़ी इस पे काम किया, बल्कि कल से मैं इस पे काम कर रहा था। श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है, और पाकिस्तानी सरहद जो है, पूंछ ले लें आप, कश्मीर का एरिया ले लें, वहाँ से 400 किलोमीटर तकरीबन बन जाते हैं। और इसके रास्ते में 112 चेक पोस्टें आती हैं जी। 112 चेक पोस्टें हैं भारत की। ऑक्युपाइड के अंदर तो चेक पोस्ट आपने हर 5 मील नहीं, मैं आपको ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ ना, 112 चेक पोस्टें हैं। अब इन्होंने एक शख्स का नाम कहा जी, सैफुल्लाह कसूरी, जो पाकिस्तान में मौजूद है, मरकजी मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी जनरल है। आजकल भी वो पाकिस्तान में एक वर्कर्स की हैसियत से ना, सोशल वर्कर की हैसियत से काम कर रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसके पास नहीं है, एक सिंगल होता है ना, वो भी उसके साथ नहीं है। वो अपनी एक तंजीम लेकर चल रहे हैं, उन जिस तंजीम का नाम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मरकजी मुस्लिम लीग है। रमजान में आपने देखा उन लोगों ने बहुत काम किया यहाँ पे। आपने उसके बाद देखा आम दिनों में वो काम करते हैं। उनका मकसद सियासत नहीं, हिदमत है। अब इन्होंने उसको एक इतना बड़ा दहशतगर्द बना दिया। और भाई जिस वक्त वकूआ होता है वो एक तकरीब में, शजरकारी मुहिम की तकरीब में मौजूद है, जिस वक्त वकूआ होता है वो सारी दुनिया देखती है, हर चीज मौजूद है, उसका टेलीफोन नंबर, उसकी मौके की तस्वीर, हर चीज आप देख लें। अब ये क्या करते हैं, अब इनके जहन पे सवार क्या है? हाफिज सईद। रात को सोते हैं हाफिज सईद, सुबह उठते हैं हाफिज सईद, खाना खाते हैं हो हाफिज सईद, 24 घंटे इनके जहन में सवार है। अब मैं इनको बताता हूं इन्होंने किया क्या। अब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जा रहा है। पहले उस खुशहाली को रोकने की कोशिश की गई, नहीं रुकी। बलोचिस्तान में अपना सरसुख काम करके जो करने की कोशिश की गई, नाकाम हुए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अब क्या करें। सिंध के अंदर पानी का मामले पे फटा भरा हुआ है, सिंतास मुआहिदा। अब ये सारा कुछ प्री प्लान था, सारा कुछ प्री प्लान था। नरेंद्र मोदी जाती दफा पाकिस्तानी सरहद, पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल करके जाता है, वहां से जब निकलता है उस वक्त पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं करता। अब मैं ये खबर देने लगा हूं और मैं इंडियन चैनल को ये चैलेंज से कहने लगा हूं कि आइए मुज़ाकरा कर लें, जो मर्जी। 13 लोग हैं जी,
13 کے 13 ان کے ایجنسیوں کے لوگ ہیں جو اس مقام پر, اس تفریحی مقام پر جہاں 2000 ٹورسٹ موجود ہیں, وہاں پر یہ 13 لوگ جو ہیں ان میں سے 8 لوگ ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں, ہوٹل میں ملازم بن کے, صحیح, اور اس کے علاوہ 5 لوگ جو ہیں, ان 5 لوگوں کی وہاں دکانیں ہیں. اور انڈیا کا سب سے بڑا ایک پروجیکٹ جو بن رہا ہے, انڈیا ایک وہاں پہ پروجیکٹ بنا رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ایک ایسی سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. اور وہاں پر غیر ملکی مہمانوں کو اس لیے زیادہ لے کر جاتے ہیں کہ کہ یہ تو ایک تفریحی مقام ہے, لیکن اس سے ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ ایک بڑا خوفناک پروجیکٹ بنا رہے ہیں. اب یہ جو 13 لوگ ہیں, یہ اس وقوعے سے 2 دن قبل آپ ٹیلی فون نمبر ان تمام لوگوں کی ساری چیزیں نکالے جن کا قتل عام کیا گیا ہے. ان لوگوں کو 2 دن پہلے ٹورسٹ یہ لے کے جاتے ہیں جو آپ کو ایک جگہ دکھاتے ہیں, وہاں پہ بہت خوبصورت سارا کچھ ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اس کے بعد یہ 13 لوگ تو واپس آ گئے. ان 13 لوگوں میں سے کسی کو کچھ نہیں ہوا, اور اچانک سے ایک ڈرامہ رچا دیا گیا کہ یہ سارا کچھ ہوا. بڑے اہم ترین ذرائع اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ 13 لوگ جب لے کر نکلتے ہیں تو باقاعدہ انہی کے لوگ, جس طرح آپ کو یاد ہوگا وزیرستان میں پکڑے گئے تھے, اور جب کچھ لوگ داڑیاں رکھی ہوئی تھیں, اور جب وہ پکڑے گئے, جب انہیں چیک کیا گیا تو پتا چلا وہ ہندو تھے اور وہ مسلمانوں کے روپ میں یہ سارا ڈرامہ کرتے تھے. انہوں نے بھی ایسے کیا, وہاں پر باقاعدہ پاکستانی بندے بنا کر اپنے ان کے لوگوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا, اور ڈرامہ یہ رچانے کے بعد کو اتنا خوف نہ آیا کہ اپنے ہی بندوں کو مار دیا گیا. پھر ان کے سامنے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. اب بات آتی ہے کہ یہاں پر جس جگہ یہ وقوع ہوا ہے, یہ جو ایریا ہے, یہاں پر 13,000 سیکیورٹی اہلکار ہے. یاسر صاحب 13,000, اگر 13,000 سے ایک بھی کم سیکیورٹی اہلکار ہو جو مختلف روپس میں ہیں, انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, پولیس کے لوگ ہیں, ملٹری کے لوگ ہیں, وہاں پر ان کی مختلف ایجنسیز کے لوگ موجود ہیں, تو مجھے بتائیں کہ جہاں پر پیدل جانا بڑا مشکل ہے, گوروں اور پیدل پہ بڑی مشکل سے پہنچا جاتا ہے, وہاں پر یہ وقوع ہو سکتا تھا؟ یہ ہوا نہیں, وقوع کیا گیا. ان 13 افراد کو, سر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں کل ان 13 افراد کے نام کر کے دکھایا نا, میں ان 13 افراد کے کل نام ہم ٹی وی پہ لے آتے ہیں. میں اپنے سورس سے 13 افراد کے نام لے آتے ہیں ٹی وی پہ. یہ ان 13 افراد کو عالمی عدالت میں پیش کر دیں, انویسٹیگیشن کر لیں, سمجھ لگ جائے گی کہ بھارت نے ایک ڈرامہ رچانے کے لیے, بھارت نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, بھارت اسرائیل جٹ جوڑ جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا. 13 افراد ہے, 13 ان کی ایجنسیوں کے لوگ ہیں جنہوں نے ان 27 لوگوں کو مارا ہے. ابھی 2 سے 3 دن بعد 5 سے 6 لاشیں اور نظر آئیں گی. یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے. یہ باقاعدہ پاکستان کے خلاف ایک ایسی سازش کی گئی. اب آپ دیکھیں کہ اس ساری تصاویر دیکھیں, آپ کسی کو گولی مارتے ہیں نا, اس گولی کی آواز ہوتی ہے. بھائی 2000 ٹورسٹ کو آواز ہی نہیں آئی, وہاں پہ موجود سیکورٹی ایجنسیز کو آواز ہی نہیں آئی. مان لیں جی آگے انہوں نے سلسلہ لگا دیا جی فلاں ہو گیا, یہ بھی مان لیں, اور بعد میں نعرے لگا کے نکلے, تو تسی ہوتے چھوڑ لے رہے بیٹے سو. کدھر تھی تمہاری ایجنسیاں؟ تمہاری ایجنسیوں کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے. تمہاری ایجنسیاں امریکہ میں جا کے قتل کر سکتی ہیں, تمہاری ایجنسی کے لوگ کینیڈا میں قتل کر سکتے ہیں, اس پاکستان کے اندر آ کے قتل کر سکتے ہیں, اور آپ کی ایجنسی کے لوگوں کے پے رول پہ کام کرنے والے آپ جا کر دنیا کے ہر ملک میں کر سکتے ہیں. تو اپنے ملک جس پہ قابض ہوا ہے, آپ کا ملک نہیں ہے, جہاں پہ آپ قابض ہیں, کیونکہ اب انہیں پتہ لگ رہا تھا کہ جب دنیا جاگ جائے گی, جب پاکستان ایک طاقت بن جائے گا, تو پھر کشمیر کا مسئلہ تو ڈسکس ہوگا نا. پھر کشمیر پہ تو بات ہوگی کہ اب یہ ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے. کیا وہاں پر اسرائیل اور بھارت مل کر ایک پروجیکٹ نہیں لگا رہے؟ کیا وہ پروجیکٹ نہیں لگ رہا؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں,
اور اب جو ان کی خام خیالی ہے نا، یہ جو برقیں مارے ہیں، یہ 3 طاس معاہدہ کوئی بات نہیں، سارے کر دیں، جو کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن جو ان کا ذہن میں ہے نا کہ اب ہم آئیں گے، انہوں نے چاہ نہیں پیانی، اب چائے پینے کے قابل نہیں رہنا کسی نے، اب ان کے ساتھ وہ ہوگا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مثلا تحریک انصاف کیا کی پریس ریلیز کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ بس تحریک انصاف کہہ رہی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور وہ خان صاحب کی اجازت کے بغیر کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، یہ ہوتی ہے۔ سر وہ تو ان کے اپنے دور مجھے یاد ہے جواب دیا گیا تھا نا، جب ان کے دور میں کیسا جواب دیا گیا تھا، لیکن اس وقت ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے جو تقریر کی تھی اسمبلی میں، وہ بھی آپ کو یاد ہے جی، لیکن یہاں پہ تقریر نہیں کی، انہوں نے کہا ہم بالکل کھڑے ہیں، پورا پاکستان کھڑا ہے، پوری قوم کھڑی ہے۔ اصل کہانی یہ تھی، یہ 13 لوگ، 8 ہوٹلوں میں کام کرنے والے، 5 جن کی وہاں پہ شاپس ہیں، یہ سارے واپس آ گئے ہیں۔ یہ کس طرح آ گئے؟ اور سیف اللہ قصوری جس پہ الزام لگا رہے ہیں، ابھی آپ چلے جائیں، وہ بیچارہ ایک سیاسی جماعت کا سیکٹری ہے، اور کوئی ایک اس پہ مجھے بتا دے کوئی ایسی چیز ہو، وہ عوامی نمائندہ ہے، ان کی ایک سیاسی جماعت ہے، اس الیکشن میں ہر حلقے سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، ہر حلقے سے ان کی جماعت کے لوگوں نے الیکشن لڑا ہے۔ میں نے دونوں اس میں ہر حلقے کے لوگوں کو جب بلاتے تھے جو لڑے ہوتے تھے امیدوار، تو یہ ساری صورتحال ہے یاسر صاحب۔ رضا صاحب آپ کو یاد ہوگا کچھ سالوں پہلے بھی اس طرح کی ایک کارروائی پاکستان کے سر پہ ڈالی گئی تھی، اس وقت بھی بندہ پاکستان میں ادھر پھر رہا تھا، گجرانوالے میں تھا، ہم نے تو لائے تو مجھے تو کہتے تھے میں ابھی ہم بلا لیتے ہیں، ابھی سیف اللہ خالصہ قصوری کو جو ہے فون پہ لے لیتے ہیں، ابھی اسٹوڈیو میں لے آتے ہیں، اور اتنا سفر طے کر کے کس طرح کوئی آ گیا جہاز میں وہاں پہ؟ آپ نے اس کا مطلب آپ نکمے ہیں۔ ایک لمحے کو بیانیہ بناتے وقت یہ بھی ذہن میں نہیں آتا کہ 400 کلومیٹر اندر کی در اندازی، اتنی چیک پوسٹیں، یہ ہمارے لوپ ہولز آیا ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کدھر آپ کی ایجنسیاں پہ اثر کیا ہے؟ اب وہاں کے مسلمانوں کو مجبور کر کے نا نعرے لگوائے جا رہے ہیں، آپ پاکستان کے خلاف نعرے لگائیں، بیچارے وہاں پہ رہتے ہیں نا۔ اس وقت جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں تو سر وہاں کے وہ ان لوگوں کے نعرے نہیں سنے ہیں جنہوں نے مودی مرد آباد کے میں کہہ رہا ہوں، اب جس وقت ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں 300 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ہندو انتہا پسندوں نے بستیوں کے اندر داخل ہو کر عصمتیں بھی لوٹی ہیں، نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کے بھی لے گئے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام بھی کر رہے ہیں۔ تو کہاں گئی پوری دنیا کی تنظیمیں؟ کہاں گئے وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں؟ کہاں گئے وہ لوگ جو دعوے کرتے تھے؟ اور صرف کیا بنائی ہے؟ وہ ایک واقعہ جو کیا بھی خود، جو کروایا بھی خود، جو ان کی ایجنسیز کے لوگوں نے کیا۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں ان 13 لوگوں کو لے آئے سامنے، جائے کے چیک کرے وہاں کا ریکارڈ، کیا ان 13 لوگوں کے ساتھ یہ لوگ نہیں گئے؟ ریکارڈ چیک کر لے نا، ریکارڈ تو سب کچھ سامنے آ جائے گا نا۔ یہ ریکارڈ بدل بھی لے لیکن کوئی نہ کوئی چیز تو آ جائے گی نا سامنے۔ اصل کہانی یہ ہے یاسر، اصل کہانی ہے۔ اور کل انشاءاللہ میں پروگرام میں ہم ان میں سے کسی کے نام بھی دیں گے، کوشش کریں گے تصاویر بھی آ جائیں۔ یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی یہ کہہ سکے کہ پاکستان نے قتل کیا، یا پاکستان کا کوئی شخص جو ہے وہ ان کی ایجنسی کا شخص جو ہے وہ کسی کو قتل کر رہا ہو پکڑا گیا۔ یہ تو پکڑے جا چکے ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان کے متعلق تو ہر چیز گئی ہے۔ ان کے جو ایک اعلیٰ افسر پاکستان کی قید میں ہے دہشت گردی پھیلانے میں، کلبھوشن، وہ اڑ گیا انہیں، کہاں سے آئے وہ؟ یہ پاکستان کے اندر ایسے، یہ اب کیا کریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چلیں میں اپنے اداروں سے کہوں گا کہ خدا کے واسطہ ہوش کے ناخن لے۔ یہ پاکستان میں جو بڑے بڑے بک میکر بیٹھے ہیں نا یاسر صاحب، جی، بڑے بڑے بک میکر جو پیسوں حوالہ دیتے ہیں، یہ ان کے ذریعے اپنے دہشت گردوں کو، اپنے سہولت کاروں کو پیسہ بچا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ دہشت گردی ہو۔ اب یہ بلوچستان میں خونی کھیل کھیلیں گے، اب یہ مختلف شہروں میں کھیلیں گے، اب یہ لڑائی جھگڑے فلاں سب چیزوں میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ اب ہمارے اداروں کو بھی چاہیے ہوگا کہ پھر بھرپور جواب دینے کے لیے جو ان کے ساتھ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے،
کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ہنگامی طور پہ طلب کیا گیا. اس میں دیکھیے کہ اگلی حکمت عملی کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے دندان شکن جواب دینے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ترتیب دی جاتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین کہیں نہیں جائے گا, اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ منظرنامے پہ اگر دیکھا جائے سندھ طاس معاہدے سے اگر روگردانی کرتے ہیں تو اس کا عالمی سطح کے اوپر بھارت کو کیا جواب دینا پڑ سکتا ہے, کیونکہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے یہ یک طرفہ طور پہ معطل نہیں اس کو کیا جا سکتا. کوئی روگردانی یک طرفہ طور پہ نہیں کر سکتا کہ بھارت اگر چاہے کبھی بھی اس سے انحراف کر لے اور اسی ایجنڈے کے اوپر کام کر لے, کیونکہ اس کے اندر ورلڈ بینک بھی ضامن ہے. بنیادی طور کے اوپر اگر اس کو معطل کرنا ہے تو دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک مسودہ تیار کریں گے, پھر دونوں اس کی توثیق کریں گے اور پھر کہیں جا کے اس کو معطل کیا جا سکتا ہے. اگر بھارت اس پروپیگنڈے کے تحت اس کو معطل کرنے کی باتیں کر رہا ہے تو بھارت کو اس کو خود کیا بھگتنا پڑ سکتا ہے, عالمی فیصلوں سے انحراف کرنے پہ کیا بھگتنا پڑ سکتا ہے. پھر اس طریقے سے اگر روگردانی ہو جائے تو دوسرے ممالک کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیے ہوتے ہیں یا مفاہمتوں کی یادداشتوں پہ دستخط کیے ہوتے ہیں, کیا یک طرفہ طور پہ آپ اس سے نکل سکتے ہیں, یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امریکہ جیسی سپر پاور ہیں تو آپ سبھی کچھ کر سکتے ہیں. تو اس معاملے کے اوپر یہ پروپیگنڈا کتنا بڑھے گا اور اس کا نقصان پاکستان کو جو بھگتنا ہے, تو ہم بھی عالمی سطح کے اوپر کس طریقے سے اپنی پوزیشن کو مضبوط بنائیں گے. رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں سندھ طاس معاہدے کا یہ جو ایک کارڈ کھیلنا چاہا ہے بھارت نے, یہ کارڈ اس کے گلے کی ہڈی بنے گا؟ جی بالکل بنے گا, کیوں نہیں بنے گا. پاکستانی کس دنیا کے ملک میں نہیں ہے اور پاکستان سے کس دنیا کے ملک میں جو ہے یہاں سے اشیاء نہیں جاتی. سب کو بتایا کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے یا آپ کی شاہ جو ہے اسے کاٹنے کی کوشش کرے تو آپ کیا کریں گے؟ مارنے کو پڑے, یہی ہوگا نا. تو یہ بھارت اس بات کو ذہن سے نکال دے. ذہن میں رکھیے اگر ناگالینڈ سے لے کر کشمیر تک بھارت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے, کوئی ایک گلی محلہ نہیں. ہمارے تو چلے بلوچستان میں چند لوگوں کو انہوں نے اکسایا ہوا ہے نا, یہاں پر تو ان کی ناگالینڈ سے لے کے آپ دیکھیں نا کشمیر تک کیا ہے, بغاوت ہے نا. گلی گلی محلے ہی ان کی چیز ہے. خالصتان تحریک سے لے کر باقی چیزیں آپ دیکھ لیں. اب یہ سندھ طاس معاہدے کو آج جو انہوں نے اعلان کیا ہے, اگر آپ دیکھیں یہ 2015 سے اس پہ کام چل رہا ہے. 2015 پہ کیا نریندر مودی نے یہ بات نہیں کہی تھی؟ کیا نریندر مودی نے 2015 میں اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں نہیں شروع کی تھی؟ تو یہ اب انہوں نے وقت سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ سارا جس طرح میں نے پہلے بات میں کہا کہ یہ ڈرامہ پورا ایک ڈرامہ رچایا گیا اور اس ڈرامے کے کردار کون کون سے تھے اور کس کس طریقے سے یہ ڈرامہ کیا گیا. مجھے بتائیں کہ جس ملک کی انٹیلیجنس اتنی نکمی ہو کہ اس جگہ پر جہاں پر انہوں نے سب کچھ کر رہے ہوں, جہاں پر ان کی سب سے اہم ترین یہ کہ ہمارا سیاحتی مقام ہے, جہاں پر کچھ ایسے پروجیکٹ یہ لگا رہے ہیں جو دنیا کے سامنے آئیں گے تو دنیا حیران رہ جائے گی کہ یہ اتنا گنونا کھیل کھیلے, اور وہاں پر ان کو پتہ نہیں چلا کہ 27 سیاح جو ہیں وہ غائب ہو گئے, پھر ان کی لاشیں ملی, پھر ان کو مارنے والے آرام سے چلے گئے. مارنے والے کون؟ را کے ایجنٹ. ان کو اغوا کرنے والے کون؟ را کے ایجنٹ. ان کی لاشیں سامنے لانے والے کون؟ را کے ایجنٹ. اپنی قوم کے ساتھ بھی دھوکہ کیا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایسے معاہدے کو ختم کرنے کے بعد پاکستان کو یہ بنجر کر لیں گے. یہ شاید جانتے نہیں, یہ پاکستانی قوم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے نا ہم اپنے ملک کے لیے لڑنا مرنا جانتے ہیں یاسر, اور عالمی سطح پر بھی اس کو اٹھائیں گے, ہر جگہ پہ اٹھائیں گے, یہ معاملہ بالکل اٹھے گا. تو رانا صاحب اس پہ مزید بات کر لیں. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مسعود خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب بات یہاں پہ ہو رہی ہے طاس معاہدے سے روگردانی کی. آرٹیکل 12 کی کلاس 4 جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی فریق یک طرفہ طور, ہم بھی نہیں کر سکتے, یک طرفہ طور پہ روگردانی نہیں کر سکتا. اس کے لیے دونوں راضی نامہ لکھیں گے, مسودہ تیار ہوگا, پھر اس کی دونوں جانب سے توثیق ہوگی, پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے. تو یہ یک طرفہ طور پہ بھارت کا یہ اقدام اس کے گلے کیسے پڑے گا؟ دیکھیں جی, تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ 9 سال لگے اس معاہدے کو فائنل کرنے میں پاکستان اور انڈیا میں, اور ورلڈ بینک اس کو سپانسر کر رہا تھا. فائنلی 1960 میں بٹوین پریزیڈنٹ ایوب اور نہرو کے درمیان یہ سائن ہوا, اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیے کہ 3 ایسٹرن جو دریا ہوں گے, راوی, ستلج اور بیاس, وہ انڈیا کے پاس ہے. ویسٹرن جو ہیں وہ جہلم اور جو
इंडस और चनाब है वो पाकिस्तान के होंगे। और इसमें ये भी चीजें थी, अगर कोई दरमियान में कोई मसला आता है, कुछ होता है, तो वर्ल्ड बैंक की जो गारंटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे कैन डिटेल न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, वो इन चीजों को एड्रेस करेंगे। और इसमें यह भी था कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो भी होगी उसमें एक इंडस कमीशन भी है और इसको रेफर कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक को। और इसमें पास में भी प्रॉब्ली पाकिस्तान में हम हेग में गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जब वहाँ पे एक मसला जब पैदा हुआ था, क्योंकि इंडिया की कोशिश रही है कि पास में होने की कोशिश की है कि ग्रेजुअली पानी को रोका जाए, वहाँ पे उन्होंने ज्यादा डैम शैम बनाने की कोशिश की है, तो उस पर पाकिस्तान ने ये इशू रेज किया था। तो यकतरफा तौर पे देखें ये कोई फैसला ऐसा कर नहीं सकते हैं, और देखें अगर ऐसा है तो फिर इंटरनेशनल जो ऑर्डर है दुनिया भर में अमन जो है फिर तो खत्म हो जाएगा। हर मुल्क अपना मनमानी करे, अपना फैसला खुद ही करे, फिर हम शिमले से भी निकल जाते हैं, फिर शिमले की भी कोई हैसियत नहीं है, फिर कराची एग्रीमेंट की भी कोई हैसियत नहीं है, फिर तो हमें वहां से निकलेंगे ना, फिर ठीक है, फिर ऐसी बात है तो फिर ऐसी सही। तो मेरा ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट्स यहाँ पे है, रिस्पॉन्सिबल यूनाइटेड नेशन यहाँ पे है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को एड्रेस करे। एक तरफा तौर पर कोई चीज हो ही नहीं सकती है। और ये तो एक हो सकता है कि वो पब्लिक प्रेशर में जिस तरीके से डेलिबरेटली उन्होंने वार हिस्टेरिया क्रिएट किया था, तो उस प्रेशर में आकर उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया। आल्दो 2015 से मोदी की कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इसको हम रिवोक करें या इसमें ज्यादा कंसेशंस लें। ब्रिगेडियर साहब, अब मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा ज़्यादती हो नहीं सकती, खुद बंदे मारना और पाकिस्तान पे डाल देना, और ये 5वां ड्रामा भारत ने किया है। और आज भारत ने जो हरकत की है, जिस तरीके से सिंतास मुआहदे के हवाले से फिर पाकिस्तानियों को वहाँ फौरी निकल जाने, इवन इलाज के लिए गए जो पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ से निकल जाए 7 दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद वहाँ पर जो पाकिस्तानी गए हुए हैं, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त उन पाकिस्तानियों को होटलों से निकाल कर मारा जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। मुसलमानों के लिए वहाँ पे जिंदगी तंग पहले ही थी, अब मज़ीद तंग कर दी गई है। तो अब दूसरी तरफ वो धमकी दे रहे हैं जी आज रात नहीं तो कल रात नहीं तो परसों रात हम फलां कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब तो हम देंगे। तो क्या अब फाइनल वक्त नहीं आप आ गया इनके साथ खुल के तमाम मामलात पे बात करने का? देखो राणा साहब, बड़ा क्लियर कट उनको मैसेज दिया गया है, अगर आप मिस एडवेंचर करेंगे या आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करेंगे, जहां से ये हमला होगा वो उस जगह को मलियामेट कर दिया जाएगा। ये क्लियर कट है और पाकिस्तान की लीडरशिप इस चीज में क्लियर है, और पहले भी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है हमारी क्या कैपेबिलिटीज से हम क्या कर सकते हैं। तो ये वाज़ेह एक मैसेज उनकी तरफ गया है। तो मेरा ख्याल में वो 10 दफा 100 दफा सोचेंगे कि वो पाकिस्तान पे ऐसा कुछ हमला करने का सोचेंगे। और ऊपर से देखें, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप खुद ही सारे ड्रामे करता है। अभी तक आपने खुद कोई सबूत दिए नहीं है कि इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व थे। अगर आपको राणा साहब याद हो 1995 में इसी जगह में पहलगाम में एक अल फारान ग्रुप नमोदार हुआ था। उस वक्त भी उन्होंने गैर मुल्कियों को किडनैप किया था और बाद में उनको मार दिया था, और बाद में ये एस्टेब्लिश हुआ था वो राह के बनाए हुए लोग थे जिन्होंने उस वक्त जो कोशिश थी कश्मीरियों को पाकिस्तान को बदनाम करे। और अब भी ऐसा ही है, और अब भी ऐसा ही है। अब भी ब्रिगेडियर साहब सेम वही चीज है, कहानी वही है, किरदार वही है, अब थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया। बिल्कुल सही है। देखें यही सारा ड्रामा है और ये सारा कर रहे हैं। और देखें जिस तरीके से पाकिस्तान को रिसेंटली हमने पाकिस्तान को देखा, आइसोलेशन से पाकिस्तान निकला है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हुई, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हुई, SCO आपने कराया, PSL आपका हो रहा है, और दुनिया के डिग्निटरीज आपको विजिट कर रहे हैं। पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्नॉलेज कर रही है एज ए इम्पोर्टेंट कंट्री, अमेरिका एक्नॉलेज कर रहा है, पाकिस्तान का स्टांस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये वो तकलीफ थी इंडिया को, और जब हमने एक्सपोज किया इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान, और मोर रिसेंटली जाफर एक्सप्रेस में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी ब्रास को बनाने में, तो उससे वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये हद कंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो उन्होंने यहाँ पे करवाया, हमने बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर उसका क्या जवाब दिया कि अब उससे वो हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये मलबा भी हमारे सर पे डाल रहे हैं, हमें किस तरीके से जवाब देना चाहिए था? देखें जी, मेरा ख्याल में कल हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसके बाद हमारे फॉरेन ऑफिस से भी एक मुफस्सल बयान भी आएगा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से भी आएगा।
اور جس میں ایک واضح لائحہ عمل کا بتایا جائے گا، اور پاکستان دیکھے ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ اس کو انٹرنیشنلی ریز کرے گا، تو یونائٹڈ نیشن لے کے جائیں گے، سیکیورٹی کونسل میں ہم اس کو ریز کریں گے، اور تاکہ وہ وہاں پہ چائنا کی مدد سے، پاکستان نان پرماننٹ ممبر ہے تو ہم وہاں پہ یہ چیزیں ریز کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ریئلائز ہے، دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا میں نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں، سو اینی تھنگ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چیزیں ہاتھ سے قابو سے باہر بھی جا سکتی ہیں، تو پاکستان اپنی سورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہے۔ اب اس پورے ماحول کے اندر انٹرنیشنل تو ہم جائیں گے، باقی ہر چیز ہوگی، آنے والے 2 سے 3 دن میں فوری طور پر کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، پوری قوم کو کرنے چاہیے؟ دیکھیں پاکستان میں ایک کنسنسس ہمارے ہونا چاہیے، ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کے ایک ہونا چاہیے، اور جس میں ایک واضح میسج جانا چاہیے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ارریسپیکٹو آف دیئر ڈفرینس، جب پاکستان کی بات آتی ہے ہم ایک ہیں، تو ایک آل پارٹیز کانفرنس کر کے یہ ایک میسج دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ فوراً اٹھانا چاہیے، اور ہمیں وہ ثبوت بھی دینا چاہیے۔ آلریڈی 5 ڈوزیز ہم پہلے انڈیا کے خلاف جمع کرا چکے ہیں، ایک اور ڈوزیر ہم جمع کرا سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے انڈین انوالومنٹ ان اساسینیشن آف کشمیری، جس پہ گارڈین نے بھی سٹوری کی ہے، اور خود کنفیس کیا تھا راجناتھ سنگھ نے کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے گھس کے مارا ہے، تو وہ بھی چیزیں ہیں۔ تو پاکستان کے پاس ایک اچھا کیس بن سکتا ہے اس کو ریز کرنے میں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے کہ 1 ہفتہ پہلے پاکستان نے بلوچستان کی سرحد پہ کلبھوشن یادو کی طرز پہ ایک اور شخص کو گرفتار کیا۔ جعفر ایکسپریس پہ حملہ اور دیگر دہشت گردی اس بات کی گواہی ہے کہ بلوچستان میں سرگرم علیحدگی پسندوں کو بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ تو ایک کلبھوشن یادو ہمارے پاس موجود ہے، ایک اور ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں یہ بندہ پکڑا، تو کیا یہ اس کا تسلسل آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں، ہمارے پاس سارا ایویڈنس ہے، انڈیا نے براس بنائی اور سارا کچھ جو ابھی جو وہاں پہ حملے کر رہے ہیں، بی ایل اے مجید بریگیڈ ہے، بی ایل ایف والے ہیں، بی آر جی والے ہیں، یہ تو انڈین پراکسیز ہیں، اور ان کے 60 پراکسیز ہیں، بلوچ یکجہتی کمیٹی والے ہیں، وہ اس میں انوالو ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھے اسٹیبلش ہوا، اور ہم نے ثبوت بھی دیے ہیں انڈین ان حملوں میں جو ویپنس ہوئے ہیں افغانستان سے جو آئے تھے وہی بی ایل اے والے یوز کر رہے تھے، اور 63 ایسے ویپنس تھے جس پہ واشنگٹن پوسٹ نے سٹوری کی ہے، اور جو جعفر ایکسپریس میں جو ویپنس استعمال ہوئے تھے وہ بھی اسٹیبلش ہوئے، امریکن مینوفیکچر تھے، ان کے سیریل نمبر سے پتہ چلا۔ تو وہ پھر دیکھیں کہ وہ جو حملہ تھے they were in communication with their handlers in نیمروز افغانستان میں، اور پھر آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ لائیو کوریج انڈین میڈیا دے رہا تھا، تو وہ تھوڑا کمیونیکیشن کے طور پہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ تو اس سے یہ دیکھیں کہ انڈین انوالومنٹ میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم نے تو یہاں اتنے ڈیٹیل میں گئے تھے، ہم نے 4 بندوں کے نام بھی دیے تھے کہ اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن چارٹر 1267 کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیررزم کو فائنینشلی مٹیریلی یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پر 2 ایسے بندے بھی شامل تھے، ایک انگور اپاجا یہ اے پی ایس حملے میں انوالو تھا، اور دوسرا ایک پٹنائک تھا جو سرائے وائسانی شہید پہ جب حملہ ہوا مستونگ میں تو وہ سپن بولدک بیٹھ کے آپریشن کو کنٹرول کر رہا تھا۔ تو ہم نے تو واضح طور پہ ان کی انوالومنٹ جو ہے کلیئر کر دی ہے، تو انڈیا کو اس بات کا بھی دکھ ہے، وہ ایکسپوز ہوا ہے۔ پھر سیکنڈ دیکھیں ٹرانس نیشنل ریپریشن میں کینیڈا میں جو ہردیپ سنگھ نجر کی اسیسینیشن ہوئی، پنو کو پلاٹ جو ہوا تھا وہ پکڑا گیا جب ان کو اسیسینیٹ نیو یارک میں کرنے کی کوشش کی، اوتار سنگھ کھانڈا کی اسیسینیشن انگلینڈ میں ہوئی، اور پرمجیت سنگھ پنجور کو لاہور میں راہ نے اس کو قتل کروایا، اور پھر جو کشمیری تھے۔ تو ایویڈنس تو ہمارے پاس ہے، اور ہمارا ایک سالڈ کیس بنتا ہے، اور ہم جو سیکیورٹی کونسل میں اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ ہم سیکیورٹی کونسل میں اس معاملے کو لے کے جا سکتے ہیں، ایویڈنسز ماضی کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین بات کو آگے بڑھائیں گے، اس موجودہ منظرنامے میں اس وقت کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا، اور بین الاقوامی سطح پہ توجہ جو بھارت نے اپنی جانب مبذول کروانے کی کوشش ہے ایک معصوم اور مظلوم بننے پہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اسی پہ مزید بات کریں گے۔ بین الاقوامی تجزیہ کار ہما بقائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہما صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہما بقائی صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسی وقت کا بنیادی طور پہ انتخاب کیوں، اس کے پیچھے کے محرکات کیا ہیں، سازشی عناصر کیا ہیں، اور وہ بے نقاب کس طریقے سے ہو رہے ہیں، اور اس کا کاؤنٹر کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے ایک بات تو آپ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہمیشہ جب بی جے پی کی حکومت ہوتی ہے اور بی جے پی کی حکومت کو اگر فورن اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے آرمز کی اور ان کو اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ ایک کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے. پھر بعد میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جی کوئی جسے کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو پھر یہ بالکل بات ان کی اپنی لوک سبھا میں ان کے اپنے لوگ پھر یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں سچویشن اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس کا کوئی تعلق پاکستان سے نہیں تھا یا یہ انہوں نے خود کیا تھا. پھر اگر آپ سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی ہوا 4-5 گھنٹے کی خاموشی رہی اور اس کے بعد ان کے میڈیا پہ ماتم مچ گیا. اب جو انڈین میڈیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بالکل کنٹرول میں ہے ان پاورز, یہ مودی پاور کے لوگ اس کو مودی میڈیا کہا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ بائی ڈیزائن میڈیا پہ کروایا اور اس کے بعد شام کو انہوں نے تمام نان کائنیٹک میجرز جو ہیں وہ لے لیے. دیکھیے میں آپ کی یاد دہانی کراؤں, پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا آئی بال ٹو آئی بال سچویشن میں تھا اور پھر انڈیا سے سارا فلائٹ آف کیپٹل ہو گیا تھا اور خود وہ پیچھے ہٹے تھے اس ایکسٹریم پوزیشن سے کیونکہ جتنا انویسٹمنٹ انڈیا میں آ رہا تھا وہ آنا رک گیا. انڈیا ابھی ایسے اسٹیپس لے رہا ہے جہاں وہ ایکچوئل کانفرنٹیشن پہ نہیں جا رہا ہے, جہاں اسے کہیں پاکستان اسی طور کا جواب دے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ ایکروبیٹس ہیں اور کل کے جواب کے بعد ڈی ایسکیلیشن ہو جائے گی. انہوں نے ابھی بہت سارے کنونشنل ویپنز پکڑے ہیں امریکہ سے اور کچھ ان کو انٹرنیشنلی بھی تھوڑی سی شرمندگی کا سامنا تھا, انڈیا بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوا تھا. تو وہ جو گلوبل نیریٹو ہے اس کو دوبارہ اس طور ڈائیورٹ کرنا کہ انڈیا ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ نہیں ہے ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ بلکہ پاکستان سے ٹیرر ایمٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال ہے یہ بائی ڈیزائن انہوں نے آرکیسٹریٹ کر کے یہ صورتحال کی ہے. اور انڈس واٹر ٹریٹی آپ دیکھیے ہماری 3-4 جنگیں بھی ہوئی ہیں, 3.5 جنگیں ہوئی ہیں, انڈس واٹر ٹریٹی کو کبھی نہیں ٹچ کیا تھا. یہ کچھ گلوبل انوائرمنٹ ایسی بنی ہوئی ہے کہ انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل معاہدے کو بھی وائلیٹ کر سکتا ہے, لیکن انڈس واٹر ٹریٹی یونیلیٹرلی ختم ہی نہیں کی جاتی. اس کے پیچھے شے کس کی ہوگی؟ وار ہے جی, اس کے پیچھے شے کس کی ہوگی کہ خود اتنی مضبوطی سے آپ بین الاقوامی معاہدے کو بھی رد کر دیں؟ شے تو آپ کو پتہ ہے کس کی ہے, امریکن وائس پریزیڈنٹ بھی وہاں موجود ہے. جو میں نے امریکن تھنک ٹینک کے ساؤتھ ایشین ایکسپرٹس کی ٹویٹس دیکھی ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید ان کو ٹرمپ کی طرف سے یہ ایشورنس ہے کہ اگر وہ کوئی سخت جواب پاکستان کو دیتا ہے تو اس کی مذمت نہیں کی جائے گی. تو شے تو ہے, لیکن آپ ریجنل ڈائنامکس بھی دیکھیں اور ان کو سمجھنے کی انڈیا کو ضرورت ہے. اگر پاکستان لوور ریپرائن اسٹیٹ ہے تو انڈیا بھی چائنا کا لوور ریپرائن اسٹیٹ ہے. دیکھیں جی پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. پاکستان اپنی سالمیت کے لیے پھر ہر حد تک جا سکتا ہے اور اس وقت پوری قوم جو ہے وہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اب فیصلہ اگر امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے یا امریکہ کی طرف سے انہیں سپورٹ ہے تو کیا پاکستان کو یہ عالمی طاقتیں اگنور کر سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اگنور کر سکتی ہیں, اور پاکستان نے تو بالکل ابھی تو آفیشل اسٹیٹمنٹ آئے گا جہاں ہم اس کو کلی طور پہ جواب دیں گے. اور انڈیا کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یہ ایکروبیٹس تو کیے جا سکتے, ٹف پوسٹنگ تو ہو سکتی ہے, لیکن کوئی ایکچوئل کنونشنل وار بھی نہیں پاسبل پاکستان انڈیا کے بیچ میں. تو پاکستان نے تو کہا ہے کہ وہ ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہتا ہے سچویشن, میچورٹی آف رسپانس ہے. انڈیا کی طرف سے نیجرس ریاکشن ہے. آپ کو علم ہے کہ وہ جو کشمیر کوئی ریزسٹنس گروپ ہے اس نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. اگر ہم مزید بات کریں تو جو آرمز استعمال ہوئے ہیں یہ وہی آرمز ہیں جو پاکستان کے خلاف جعفر ایکسپریس والے اس میں استعمال ہوئے تھے. تو پھر اگر آپ نقطے جوڑیں تو بہت ساری باتیں سامنے آتی. تو انڈیا نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی, کوئی ڈیڈکٹیو لاجک نہیں کی اور پاکستان کی طرف انگلی اٹھا دی کیونکہ وہ اس کو سوٹ کرتا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں, ہم یہ دیکھیں اس سے بڑی چیز کیا ہے, ہم اس سوال کا جواب بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر انہیں 5 منٹ بعد انڈین میڈیا کو پتہ چل سکتا ہے یہ پاکستان نے کیا ہے تو جو ان کی ایجنسیز تھیں
جو ان کے وہاں پہ خفیہ ایجنسیز کے لوگ ہیں، جو ان کے وہاں پر 100 سے زائد پولیس سیکورٹی کی چونکیاں تھیں، جو چیک پوسٹیں بنی ہوئی تھیں، ان کو نہیں پتہ چلا کہ کون آ گیا، اور 5 منٹ بعد انڈیا کی تمام میڈیا کو پتہ چل گیا. نہیں جی، وہ تو وہاں پہ بہت لوگوں نے اس بات پہ سوال اٹھایا ہے کہ اٹ از اے ہیوج سیکورٹی لیپس آن پارٹ آف انڈیا، اور اس کا ان کو اجیت گوول کا نام آ رہا ہے کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. گورنر کشمیر کو اس کے پاس، آکوپائڈ کشمیر کا اس کے پاس جواب نہیں ہے. اور پھر جو انہوں نے اس کو ایک سمجھے ریلیجس ہیٹریڈ کا رنگ دینے کی کوشش کی کہ نام لے کے پوچھا کہ جی آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کو اور مارا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو جو پاکستانی جو کشمیری مسلمز ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. تو the civil society has rejected Indian propaganda انڈیا کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا ابھی بھی اس پورے شور ہنگامے کے باوجود خاصی ویک وکٹ پر ہے اور اسے بیک ٹریک کرنا پڑے گا. اچھا ہما بقائی صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک تو ہو گیا آپ پاکستان کے مخالف بیانیاں، وہ سوٹ کرتا ہے انہیں، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اندرونی طور پہ کیا دیکھنے کو ملے گا، جس کا ایک آپ تو تذکرہ کر رہی ہیں، لیکن حکومتی سطح پہ کیا وہ کوئی اور ایڈونچر اندرونی سطح پہ بھی کرنا چاہیں گے مائنورٹیز کے خلاف؟ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے انڈین الیکشن سے پہلے مودی اسی علاقے میں ایک اٹیک کروا چکے جی، اور بعد میں یہ پروف ملا تھا کہ وہ اٹیک خود انڈین اسٹیٹ نے کروایا تھا. اور پھر جہاں تک وہ ڈس انفارمیشن سروس ہے وہ انڈیا کی سمجھیے چھتر چھایا میں چلتی تھی پاکستان اور چائنا کے خلاف. تو انڈیا تو یہ بائی اسٹریٹجی یہ کرتا ہے. سپیک کے حوالے سے بھی کرتے، بلوچستان میں جو کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. ہم نے اور انڈیا میں فرق یہ ہے کہ جب ہم انڈیا کا نام لیتے ہیں تو ہم یونائٹڈ نیشنز کو ڈوسیئر پکڑاتے ہیں ناموں کے ساتھ، انسیڈنٹ کے ساتھ، ایکچوئل فیکچوئل ایویڈنس کے ساتھ. انڈیا انگلی اٹھاتا ہے خود ایک کام کر کے تاکہ ایک وکٹم کھیلے اور انٹرنیشنل سمپتی حاصل کر لے. اس کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ اس وقت کنورجنس میں ہے بالخصوص واشنگٹن کے ساتھ چائنا کے برخلاف. تو وہ اپنی اس ایڈوانٹیج پوزیشن کو یوز کرتا ہے. اس کو ہم ایک ٹرم ہارڈ ہیجنگ ہوتی ہے، تو انڈیا ہارڈ ہیجنگ کرتا ہے، آرمز حاصل کرتا ہے، گلوبل اسٹیچر حاصل کرتا ہے، پاکستان بیشنگ کرتا ہے، کشمیر میں ظلم کرتا ہے، اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کرتا ہے. اور کیونکہ اس وقت ویسٹ کو اس کی ضرورت ہے، اٹ گیٹس اوے ود اٹ. تو کیا پاکستان کو بھی اپنے تمام دوست ممالک جو ہیں، جو پاکستان کی لابی ہے، ان کو اکٹھا کر کے ان کے خلاف ایک بھرپور محاذ نہیں بنانا چاہیے؟ میرا خیال ہے پاکستان کل اپنی اسٹریٹجی دے گا. یہ ان کی طرف سے لیٹ ان دا ایوننگ جواب آیا ہے. کل میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی میں سن رہی تھی اور خواجہ آصف کی بھی میں بات سن رہی تھی. تو اور میرا نہیں خیال کہ غصے میں جواب دینا چاہیے، اسٹریٹجک ریسپانس دینی چاہیے تاکہ پھر اس کی دورس نتائج نکلے. یہ غصے میں بڑی بڑی باتیں کر دینا جن کو آپ گراؤنڈ پہ آگے نہیں لے جا سکتے، وہ بیوقوفی ہے. ایون یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اس پر مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو ریٹریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا ضامن تو ورلڈ بینک ہے. ورلڈ بینک اس کا ضامن ہے، ریٹریٹ اس کو کرنا پڑے گا. غصے میں اس کی طرف سے بھی اقدام اٹھایا گیا اور جوابی طور پہ ہمیں مصلحت کی بنیاد کے اوپر دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اسٹریٹجی کو ترتیب دینا ہے. بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین انہی ایشوز پہ بات کریں گے. ایک شارٹ کہیں نہیں جائے گا. اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ منظرنامے میں جہاں پہ سفراء کو واپس بلانے کی باتیں ہوئیں، پاکستان کے لوگوں کو بے دخل کرنے کی باتیں ہوئیں، تو یہ بغیر کسی شواہد کی بنیاد پہ صرف پروپیگنڈے کی صورت کے اندر بھارت کا پاکستان کے اوپر الزام لگانا بھارت کو کس مشکل میں ڈال سکتا ہے. اور پاکستان کی اسٹریٹجی اب سفارتی محاذ کے اوپر کیا ہونی چاہیے. جہاں پہ انٹرنیشنل لابنگ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھارت اپنی تگڑی کر رہا ہے، وہاں پہ پاکستان کو اس وقت کاؤنٹر کرنے پہ کیا کرنا پڑے گا کہ مستقبل کے اندر بھی اگر بھارت اس طرح کی کوئی ایڈونچر کرنا چاہے، اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہے، پاکستان کے اوپر الزام لگانا چاہے، تو 100 بار اس کو سوچنا چاہیے. تو ہمیں اپنی حیثیت کو بین الاقوامی سطح کے اوپر کس حد تک مضبوط کرنا ہے کہ وہ جو مظلومیت کا کارڈ اس کا پرچار کر کے اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک ایسا تاثر دے رہا ہے کہ دیکھیں جی
ہمارے ساتھ تو ظلم کر دیا پاکستان نے، تو یہ تاثر پاکستان کیسے رد کر سکتا ہے؟ اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب نے. جمیل خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خان صاحب سب سے پہلے اگر دیکھا جائے انڈس جو ٹریٹی ہے اس سے روگردانی یک طرفہ طور پہ تو ہو نہیں سکتی، ہم اس کے اوپر ہی ڈسکشن کرتے آئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ یک طرفہ طور پہ اس سے انحراف کر لے؟ نہیں، ایسی طاقت کو اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کوئی نہیں ہے، لیکن بھارت نے اپنی لابنگ کے تحت ایک کنسنسس کر لیا ہے، کیونکہ اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے کسی انٹرنیشنل ٹریٹی کی، کیونکہ جو انڈس واٹر ٹریٹی 1960 کا ہے، اس میں کوئی ایگزٹ کلاز نہیں ہے کہ آپ یونیلیٹرلی ایگزٹ کر جائیں گے آپ اس میں، ماں سوائے کہ وار کی کنڈیشن چل رہی ہو یا کوئی اور. لیکن یہ تو ٹریٹی ایسا ہے جو 2 میجر جنگیں بلکہ 3 جنگیں جو ہے وہ برداشت کر چکا ہے. اس کی اتنی زیادہ فعال قسم کے کلازز ہیں کہ جس سے واک آؤٹ کرنا یا ایگزٹ کرنا وہ تقریباً ناممکنات میں سے. تو اب بھارت نے اس کو یونیلیٹرلی اپنے طرف سے سسپینڈ کیا ہے یا اپنے طرف سے اس کو ابھی ہیلڈ ان ابینس کیا ہے، تو وہ اس میں کوئی کلاز موجود نہیں ہے. اب وہ بہانہ اس کو یہی بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ ہوا ہے. ایکوپائڈ کشمیر میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے 28 افراد جس میں جاں بحق ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس میں جو جاں بحق ہوئے ہیں افراد، اس کا تو کوئی بھی کسی بھی دنیا کے درد دل رکھنے والے شخص کو انوسینٹ جانوں کے ضیاع ہونے پر اس پہ کوئی بھی شخص مطمئن تو نہیں ہوگا. پاکستان کے پرائم منسٹر نے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن رہا سوال کہ اس کو بہانہ بنا کے اور انڈس واٹر ٹریٹی جس کی تیاری اس نے جب ریٹل بینک ڈیم بنانا شروع کیا اور جب انہوں نے اس کے علاوہ 2 ڈیم اور بنائے، انہوں نے اس کی خلاف ورزی انڈس واٹر ٹریٹی کے کرتے ہوئے اس کی اونچائی بڑھا لی اور اپنے اپر ریپیرین ہونے کی وجہ سے وہاں سے ڈیم کی اونچائی بڑھانے کے بعد اس کی کیپیسٹی بڑھانے کے بعد اس میں سے کچھ کینال بھی نکال لیے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو پہلے سے ہی وائلیشن تو کر رہا تھا اور پاکستان اس سلسلے میں ورلڈ بینک ٹریبونل میں گیا ہوا ہے اور اس کے فیصلے کے لیے، جو کہ ابھی نہیں ہوا ہے فیصلہ. تو مختصراً کہ یہ یونیلیٹرل ایگزٹ کا اس میں کلاز نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس میں انٹرنیشنل پلیئرز انوالو ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس سے واک آؤٹ کرنا اس کی نہ صرف ایک کلاس کی بات ہے، بلکہ اس میں یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکل 50 کے تحت ایک میکینزم ہوتا ہے کسی بھی ٹریٹی سے باہر نکلنے کا. اس میکینزم کو فالو کرنے کا یہ کوئی انہوں نے نہیں، انڈیا نے نہیں کیا. اسی طریقے سے ایسے سرکمسٹانسز نہیں ہوئے کہ جس کے تحت کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری وہ قدم لے سکتا تھا انڈیا. پھر اس میں جو کلاز ہے اور جو آرٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ میوچل کانسنٹ سے اس میں جو بھی امینڈمنٹ ہوگی اس کے مطابق میوچل کانسنٹ سے ہوگی، جو کہ آرٹیکل 54 اس کا ہے. تو اس لحاظ سے اگر لیگلی دیکھا جائے تو انڈیا تو یقیناً اس میں ویک پوزیشن میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو چیلنج کرنے کا فورم کیا ہے. فورم چیلنج کرنے کا وہی ہے جو اس کا گارنٹر ہے، جو کہ ورلڈ بینک ہے، اور اس کی انڈورسمنٹ سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے ذریعے بھی ہوئی ہے. تو لہٰذا 2 ہی پلیٹ فارم رہ گئے کہ سیکیورٹی کونسل، جس کا کہ کام یہ ہے یونائٹڈ نیشن چارٹر کے مطابق کہ جہاں بھی پیس اور ٹرینکویلٹی کا خدشہ اور خطرہ ہو وہاں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلانا ہوتا ہے، اور اجلاس بلانے کا طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ P5 کنٹریز تو خیر بلا سکتے ہیں، کوئی بھی ممبر سیکیورٹی کونسل کا وہ اس کی ریکوزیشن کر سکتے، لیکن شیڈیولنگ جو ہے وہ P5 کی کنٹریز کے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان سیکیورٹی کونسل کی ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے اور اس میں ریزولوشن پاس کرانے کے لیے حوالہ دے رہی، کیونکہ یہاں سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی انڈیا
خاص طور پر آکوپائڈ کشمیر میں اس کی پاسداری تو کی نہیں گئی. 6 سے زیادہ سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں جو بتاتے ہیں کہ حق خود ارادیت دیا جائے وہاں کے فریڈم فائٹرز کو، لیکن وہ نہیں دیا جا رہا ہے. اسی طرح ہیومن رائٹ کمیشن کی رپورٹیں، اسی طرح دنیا کی اور بہت سارے اداروں کی رپورٹیں جس میں کہ ظاہر کیا گیا ہے کہ انڈیا نے کشمیر میں ظلم و بربریت کا کیا بازار گرم کیا ہوا ہے اور کیا کیا وائلیشن وہاں انٹرنیشنل لا کی اور ہیومن رائٹ کی ہو رہی ہیں. یہ ساری ٹیبولیٹڈ ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے پاکستان کو ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے. ابھی انڈیا کا نیریٹو کیا ہے؟ وہ پوری دنیا میں اپنے اس نیریٹو کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ سے دراندازی ہوتی آئی ہے، لہٰذا اس مرتبہ بھی پاکستان، اب تو انہوں نے نام بھی دے دیے، تو کیا باقاعدہ تو کیا پاکستان کو اپنے سفارتی محاذ کو تیز کرنا ہوگا پوری دنیا میں؟ نہ صرف تیز کرنا ہوگا بلکہ بہت ہی زیادہ ایگریسو کرنا ہوگا، اور پاکستان کے سفارت خانوں کو وہاں کے جو جہاں جہاں وہ ہیں، ہمارے جتنی بھی ایکسپیٹریٹ ہیں، جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو بھی اپنا سفیر جانتے ہوئے، ان کو بھی یہ کانفیڈنس دیتے ہوئے انہیں بھی بتانا چاہیے کہ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس جس کانسٹیٹوئنسی میں وہ ہوتے ہیں، جن جن ممالک میں ہوتے ہیں، وہاں وہ کس لائن پر ان کو سمجھائیں، کس لائن پر انہیں بتائیں کہ انڈیا کشمیر میں کیا کر رہا ہے اور اب کیا وائلیشن انڈیا نے دریا کے حوالے سے. یاد رہے کہ دریا کے حوالے سے لوور رائپیرین کے بہت سارے حقوق ہیں اور جس میں انٹرنیشنل قوانین موجود ہیں، لہٰذا اور پھر جو اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے، اس میں اگر صرف اسٹیٹمنٹس نکال کے دیکھ لیے جائیں، ایک اسٹیٹمنٹ کئی اسٹیٹمنٹس کے علاوہ میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں جس میں پرائم منسٹر نے انڈیا کے یہ بالکل واضح کیا تھا کہ بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر، مطلب پانی ہم جب چاہیں آپ کا بند کر دیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں تشویش رہی. اور اس میں جب ایسی صورتحال ہو جائے تو لوور ریپیرین کا شخص یا جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ جاتا ہے. لیکن جمیل صاحب جب آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے سفارتی محاذ کو تیز کرنا چاہیے، چائنا کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں، تو کیا ہمیں وہ بھی چینل آزمانا چاہیے؟ کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر اگر بھارت یہ اقدام اٹھاتا ہے تو دریائے برہم پترا جو ہے وہ چائنا کی طرف سے آ رہا ہے، پھر اپر ہینڈ تو چائنا کا ہے وہاں پہ. اگر ادھر اپر ہینڈ بھارت کا ہے، وہ ہمارا پانی روک لے تو ادھر چائنا اسی کو مثال بنا کے اگر وہ پانی روک لے تو وہ اس سے ہم سے زیادہ نقصان تو بھارت کو اٹھانا پڑے. جی ہاں، چائنا کو بالکل، چائنا ہمارا دوست بھی ہے اور چائنا کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہو جائے گا. پانی کا خاتمہ، پاکستان کے لوگ اپنی فصلوں سے محروم ہوں گے، اپنے پینے کے پانی سے محروم ہوں گے. پہلے ہی پاکستان میں پانی 43% کی کمی ہے. مزید اگر ایسا ہوا تو مزید دیکھیں نا، جو کشن گنگا پر انہوں نے اونچائی بلند کی ہے ڈیم کی کو تقریباً 45 فٹ، اس کا مقصد یہی ہے کہ پانی کے اسٹوریج کو بڑھائیں اپنے علاقے میں، بجائے ابھی جو ہمارے پاس ریزرو ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کریں. تو اس لیے یہ سارا سلسلہ ضروری ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنے محاذ پر، ڈپلومیٹک محاذ پر اس پر پوری محنت کر کے اپنے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے صلاحیتوں کو، ان کی کانسٹیٹوئنسی جو وہاں ہے ان کے ذریعے ان کے ایوانوں میں یہ اطلاع دی جائے کہ انڈیا کس لحاظ سے فالس فلیگ آپریشن کر کے، بہانہ بنا کے ایک ایسی چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے خطے میں پیس جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، جس کی کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں دیا ہوا ہے کہ ایسی صورتحال ہو تو پھر اس کو کس پلیٹ فارم پر لانا چاہیے اور کس پلیٹ فارم پر اس کو لے جا کے حل کرانا چاہیے. تو یہ اگر چیزیں ہم مد نظر نہیں رکھیں گے تو نہ ہم پبلک ڈپلومیسی کر سکیں گے جس کے تحت ہم اپنا صحیح امیج دنیا میں بیچ سکیں، اور نہ ہی ہم ٹریڈیشنل ڈپلومیسی صحیح کر سکیں گے، کیونکہ لوگ فائر فائٹنگ میں لگے ہوتے ہیں، وہ پھر ڈپلومیٹک کام سے ہٹ جاتے ہیں. تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ہیں. اگر یہ ابھی اس دفعہ ہم نے کیا
تو اس سے یقیناً فرق پڑے گا۔ کیا پاکستان کو اپنے تمام دوست ممالک کا ایک اجلاس یا ان کے ساتھ رابطے یا ان کے اپنے سفیروں کے ذریعے ان کو متحرک کرنا، بالخصوص چائنا جو اس پہ بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے، کیا پاکستان کو فوری طور پہ اس پہ کرنا چاہیے؟ اچھا، چائنا تو از خود، دیکھیں چائنا اتنا ہمارا بہترین دوست ہے کہ وہ بالکل پاکستان پہ ساتھ دینا ایک قدرتی امر ہے، لیکن پاکستان کو اس سلسلے میں یقیناً چائنا کے پاس جانا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن چائنا سے ہٹ کر بھی میں نے جس طرح کہا ہے کہ ہمارے 100 سے زیادہ سفارت خانے جو ہیں انہیں ایک ایگریسو پولیٹکس، ایگریسو ڈپلومیٹک ایفرٹس کرنی چاہیے، جس سے لوگوں کو باور کرایا جا سکے اور انڈیا پہ پریشر لایا جا سکے، کیونکہ یہ ایک وائلیشن ہو رہی ہے، اور کیونکہ یہ اس کو گارنٹی انڈس واٹر ٹریٹی کو اور جتنی بھی ٹریٹیز ہیں اس کے ڈپازیٹری یونائٹڈ نیشنز ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں ہر اس دروازے پہ جانا چاہیے جو اس کا گارنٹر ہے، اور ہر وہ فورم ہمارے لیے جو کہ سیکیورٹی کونسل کا نہ صرف گارنٹر ہے بلکہ جس کو یہ احتمال ہو کہ دنیا کا اس معاملے میں امن خراب ہو سکتا ہے، یعنی دو نیوکلیئر طاقتیں ہیں، ظاہر ہے وہ آمنے سامنے آ جائیں تو پھر دنیا کا امن تو خراب ہونے کا بہت زیادہ احتمال ہے، اور خاص طور پہ جو نیوکلیئر کنٹری ہیں دو، تو ایسی صورت میں یقیناً ان کو آؤٹ ریچ بھی ہونا چاہیے، ہمارے سیاستدان جو ہیں ان کو ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ بریفنگ بھی ہونی چاہیے تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ جی اچھا جمیل احمد خان صاحب، ایک آخری سوال سر، کہ یہ جو رابطے ہوتے ہیں سفارتی محاذ پہ، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وقتی تو ہوتے نہیں کہ ایک ہی وقت میں ہاتھ بڑھایا اور بغل گیر ہو گئے، رفتہ رفتہ یہ لابنگ بنتی ہے اور وہاں پہ سٹینڈنگ بنتی ہے۔ بھارت کے گزشتہ اگر آپ ادوار دیکھیں تو اس میں اس نے جو لابنگ کی اور ہم نے جو کی، ہمیں مستقبل میں دیرپا پلاننگ کیا کرنی؟ دیرپا پلاننگ کے ہمارے پاس تین ہی راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو تین ہمارے پاس چینلز اویلیبل ہیں، وہ ایک پبلک ڈپلومیسی ہے جس میں ہم بہت کمزور ہیں، اور ایک ٹریڈیشنل ڈپلومیسی ہے جس میں ہم کس زمانے میں بہت اچھے تھے اب نارمل ہیں، اور اس کے علاوہ ایک لیگل ڈپلومیسی ہے جس میں ہم ہمیشہ کمزور رہے ہیں اور آج بھی ہم کمزور ہیں۔ تو دو جو جہاں کمزوریاں ان کو دور کر کے اور بڑی ہمیں تندہی سے اس کو امپروو کر کے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا مستقبل میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے اور ہم جنرل اسمبلی میں جاتے ہیں یا سیکیورٹی کونسل میں جاتے ہیں یا دنیا کو باور کراتے ہیں، تو دنیا کو اس کا فوری طور پر نہ صرف اطلاع ملے، دنیا کنونس ہو جائے، اس سے دنیا اس پہ مطمئن ہو جائے۔ ہمیں ابھی سے یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سفارتی محاذ پہ یہ جنگ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب اس حوالے سے۔ کے لیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔